अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरली यसली व अमरी वहुलिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम तमाम हमारे इटली के मोमिन व मोमिनात, पाकिस्तान के मोमिन व मोमिनात, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाकिरा सैयदा रुबाब काज़मी बहुत मशकूर हूँ फ़कत आज़ादारी नेटवर्क की कि उन्होंने मुझे इटली के लोगों से और पाकिस्तान के लोगों से मुतारिफ़ करवा रहे हैं और मुझे मौका दिया कि मैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक़ जो है जो कुछ मैंने कसब किया है वो आप लोग के सामने बयान करूँ। और हकीकतन बात है कि जो शान जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, हम उनकी शान को जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम दरख्त जो है वो कलम बन जाएं और तमाम समंदर की जो है पानी जो है वो स्याही बन जाए, लेकिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह की अज़मतें और फ़जीलतें कलमबंद नहीं की जा सकती हैं, बार बार जितनी दफ़ा भी हो जाए। तो बस क्या है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की अज़मतों को जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान में कई जगह क्या मुतअद्दिद बार बीबी का जिक्र किया गया है और ज़ाहिरन नहीं कि बल्कि जो कुरान में उनके जो ज़ाहिर नाम दिए गए हैं उनका सबका बातिन जो है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं कि बीबी सूरतुल जो है वो कौसर की मज़दाक़ हैं और मुसलमानों के सर का ताज हैं, क्योंकि यही मुसलमानों की पनाहगाह भी हैं। और फिर लैलतुल क़द्र समझे, सूरह जो है वो सूरह इन्ना अंज़लना जो हम पढ़ते हैं उसमें भी कहा जाए बीबी को लैलतुल क़द्र है, तलाश करो लैलतुल क़द्र को बीबी को जो है मुखातिब किया गया है और बीबी का जो है बताया गया है कि वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें तलाश करना पड़ता है, जिन तक पहुँचने के लिए हमें कुछ ज़राए बताए गए, उन तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए। तो बीबी जो है वो जो है लैलतुल क़द्र है। इसी तरह से सूरह रहमान में मौला अली और बीबी का जिक्र है। बहुत सारी आयत मौजूद हैं, सूरह मौजूद हैं जिनके अंदर बीबी को जो है वो परवरदिगार आलम ने जो है उनका नाम लिए बग़ैर उनके कहा जाए उसका बातिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नमाज जो है, नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है, तो मैं ये बताती चलूँ कि हर नमाज का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। मगरिब की नमाज का बातिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं। मैं यहाँ तफसीलात में नहीं जाऊँगी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब की नमाज जो है का बातिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो बस यही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में जो है वो जनाब मरियम को मुखातिब किया है और फिर जो है आयत उनके लिए नाजिल की है कि इन्नल्लाह हस्तफ़ा की व तहरा की वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, कि हमने जो है वो बेशक अल्लाह ने इस्तफ़ा किया है, बुज़ुर्ग किया है, पाक किया है और इस्तफ़ा किया है यानी कि बुज़ुर्ग किया है तमाम जो है आलमीन की औरतों पर हज़रत मरियम को। तो बस देखिए कि अब ये बात आती है कि जब बीबी का लक़ब सैयदतुन निसाइल आलमीन है तो क्या वजह है कि बीबी को ये लक़ब दिया गया है और परवरदिगार आलम की तरफ से दिया गया है, क्योंकि जो भी कुछ नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं वो सब कुछ परवरदिगार आलम के जो है कलाम को बयान कर रहे होते हैं अपनी ज़बान से। तो यहाँ पर भी जब बीबी को लक़ब मिला है सैयदतुन निसाइल आलमीन, इसके मुतालिक सवाल किया है। किताब का नाम है इललुल शरा, जिसके अंदर इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि बीबी जो हैं उनके मुताल्लिक़ के वो मुहद्दिसा थी, मुहद्दिसा जिनके पास फ़रिश्ते आते थे और हर रात हज़ार फ़रिश्ते बीबी से जो है गुफ्तगू किया करते थे और बीबी से जो है, अब मैं तो ये कहूँगी कि बीबी से तालीम लिया करते थे, सवालात किया करते थे। तो वो गुफ्तगू किया करते थे फ़रिश्ते, जो कि हर रात 1000 फ़रिश्ते बीवी से आके गुफ्तगू करते थे। और यही कुछ जो था
کہ حضرت مریم کے ساتھ تھا کہ ان پہ بھی جو ہے فرشتہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور ان سے گفتگو کی ہے، اس لیے انہیں محدثہ کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر عظمت بطول یہ ہے کہ انہیں تمام عالمین پر جو ہے، تمام عالمین کی عورت پر اولیت دی گئی ہے اور تمام آخرین کی، یعنی کہ جو عورتیں بھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہیں ان تمام عورتوں کی سید و سردار بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح سے جو عورتیں گزر چکی ہیں ان کی بھی سردار جو ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ تو دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پہ ختم نبوت تمام ہوئی ہے، ختم نبوت ہوئی ہے، اور یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں کہ جن پہ جو ہے وہ سرداری، عورتوں کی سرداری شروع بھی ان کی زندگی سے ہوئی ہے، کہ دنیا میں بتایا گیا کہ یہ خواتین کی سردار ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اب جتنی بھی عورتیں پیدا ہوں گی وہ اپنے بابا کی طرح جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، وہ جناب سیدہ سلام اللہ کے سردار ہونے کی خواتین گواہی دیں گی کہ ان سب کی سردار جو ہے وہ بیوی ہیں۔ تو یہ تو بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بزرگی عطا فرمائی ہے، انہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میں آج دیکھ رہی تھی کچھ بیوی سے متعلق، تو میں بڑی حیران ہوئی کہ ایک امریکن اکیڈمی آف ریلیجیس اسٹڈیز میں جو ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے کیرن ریفلز نے، اور انہوں نے بیوی کے متعلق لکھا ہے کہ جو ہے بیوی جو تھے، ایک روایت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے کہ لکھتی ہیں کہ اپنے آرٹیکل میں کہ کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں ابن حاتم علی بن ابو بکر سے نے لکھا ہے، اور یہ کتاب تقریباً 9 یا 10 جلدوں پر ہے، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صحیح ستہ، صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ میں سے جو روایات رہ گئی تھیں لکھنے سے وہ ان کی جلدوں میں جو ہے وہ مکمل کی گئی ہیں، ان میں لکھا گیا ہے۔ تو اس کے اندر مجمع الزوائد اور منبع الفوائد میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت آدم کی باقی بچیوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی کہ جس طرح سے ہم سب ہیں اور عورتیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس طرح سے جو ہے جناب فاطمہ الزہرا کی خلقت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نور ہے پروردگار عالم کا، وہ نور ہے جو تمام مخلوق میں سب سے پہلے خلق ہوا ہے، سب سے پہلے خلق ہونے والا نور ہے، اور یہ نوری مخلوق ہے، اور بشری لباس میں پروردگار عالم نے انہیں زمین پر نازل فرمایا، اور ان کا لقب حوریہ اور انسیہ ہے۔ تو بس کیا ہے کہ تمام مخلوق میں جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات کی خلقت سے بالکل مختلف خلقت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ اور پھر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مجموعہ نورین ہیں، مجموع النورین ہیں، یعنی کہ تمام نوروں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اب 2 طرح کے نور ہیں، ایک رسالت کا نور ہے اور ایک امامت کا نور ہے۔ تو رسالت کا نور یعنی کہ معدن رسالت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ انہیں معدن رسالت کا لقب دیا ہے، یہاں سے جن کے گھر سے تمام رسالت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، تمام رسول جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، وہ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی کہا جائے کہ سعادت کی وجہ سے ان کے گھر سے جو ہے یہ نور جاری ہوئے ہیں اور رسالت جاری ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے، انبیاؤں کے سردار ٹھہرے اور خاتم النبیین ہیں کہ تمام نبی، یعنی کہ نبوت ختم ہوتی ہے تو وہ فاطمہ کے گھر میں آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو ایک نور تو یہ ہو گیا، اور دوسرا نور امامت کا نور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروردگار عالم نے یہ پیغام دے دیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو بس ہدایت کا سلسلہ رکنا نہیں تھا، ہدایت کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ پیغام لانے والے رسول اور نبی تھے،
لیکن ان کے پیغام کی امپلیمنٹیشن اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پیغام اسلام اور کارہائے رسالت کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے کچھ ان لوگوں کی ضرورت تھی جو کہ لوگوں کی ہدایت بھی کر سکیں، لوگوں کو صراط مستقیم پہ بھی چلا سکیں اور خود صراط مستقیم بھی ہوں. تو بس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ گھر ہے کہ جس سے جو ہے رسالت تمام ہوئی ہے اور امامت جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. یہ منبع ہے، یہ محور ہے، یہ کہا جائے ہے، یہ مرکز ہے کس کا؟ نبوت اور رسالت کا مرکز ہے. تو بس یہاں پہ میں ایک بتاتی چلوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو ایک نام ہے اور وہ نام ہے اسما. اسما کے معنی ہیں سن لیس وومن، جس سے کبھی کسی خطا کا جو ہے شائبہ بھی نہ ہو. لکھنے والے جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اسی آرٹیکل کے اندر لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ توریت، انجیل، زبور اور ان کے اندر جو ہے وہ ہے کہ جناب بی بی حوا علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی تھیں جیسے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی تھی. لیکن توریت انجیل والوں نے لکھتے ہیں کہ بی بی حوا نے جب حدود پروردگار عالم کو کراس کیا، حدود پروردگار عالم سے تجاوز کیا، تو بس پروردگار عالم نے اس کی پاداش میں ان کے اوپر جو ہے وہ دنیاوی تکلیف یعنی کہ خواتین کی مخصوص تکالیف جو ہیں ان میں داخل کر دی. انہیں اس کہا جائے کہ جو ہے اس سلسلے میں جو کہ حدود کراس کی، اس کے سلسلے میں پروردگار عالم نے انہیں دنیا میں ان تکلیفوں کا جو ہے وہ تکلیفیں عطا کر دی ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب تک انہوں نے حدود پروردگار جو ہے کراس نہیں کی تھی، جب تک وہ جناب سیدہ کی مانند ہی تھیں، یعنی کہ پاک و پاکیزہ تھیں. ان میں کسی طرح کا جو ہے نہ خطا تھی، نہ گناہ تھا، نہ کوئی جو ہے وہ دنیاوی نجاستیں تھیں، نہ خواتین کے مخصوص ایام کی جو ہے تکالیف تھیں، بلکہ کیا تھا کہ وہ پاک و پاکیزہ ایسے ہی تھیں جیسے کہ جناب سیدہ. لیکن لکھنے والوں نے توریت اور انجیل میں لکھا کہ انہوں نے جس طرح سے یہ حدود کراس کی انہیں یہ تکلیف ملی. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایسی ہیں کہ جن سے کبھی بھی جو ہے انہیں اسمہ کا لقب دیا گیا کہ جن سے کبھی کوئی خطا سرزد ہی نہیں ہو سکتی، یعنی شائبہ تک ہی نہیں ہے. کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ خلیفۃ الاولین سے سوال کیا ہے، خلیفۃ الاول سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر فاطمہ پہ اگر نعوذ باللہ آپ کو حج جاری کرنا پڑے عام عورتوں کی طرح، تو کیا آپ فاطمہ پہ حج جاری فرمائیں گے؟ تو اس وقت جو ہے انہوں نے کہا ہاں میں فاطمہ پہ ویسے ہی عام عورتوں کی طرح حج جاری کروں گا. تو بس میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ فاطمہ پہ حج جاری کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. دیکھیے اتنی بڑی بات ہے، یہ کاظم قزوینی کی کتاب میں موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے نام سے ہے. اور اس کے بعد سے بی بی کا لقب طاہرہ ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں. اور پھر بیوی کے کا جو ایک نام ہے وہ الہانیہ ہے. الہانیہ ہے. پہلے سے پہلے میں بیوی کے اصل نام جو فاطمہ الزہرا ہے یعنی کہ فاطمہ نام کے میں معنی بتاؤں، اس کے بعد میں الہانیہ پہ آؤں گی. یہ بہت کم سنا جاتا ہے نام، لیکن اس کا جو ہے بہت نام کا مطلب اتنا زبردست ہے کہ مطلب میرا فیوریٹ ہے. میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہوں بیوی کے اس نام کو، اور اس کی وجہ خود امام حسین علیہ السلام ہے. تو میں یہاں بیوی فاطمہ کے نام فاطمہ کے معنی بتاتی چلوں کہ عربی میں ان کے نام کا مطلب ہے پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والی، رکے رہنے والی. اور دوسرا مطلب ہے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنے والی خاتون. پھر روشن، اجالا، یہ ان کے بیوی کے نام کا مطلب ہے. اور اب جو میں نام بتا رہی ہوں وہ ہے الہانیہ. بیوی کا الہانیہ نام اس لیے ہے کہ جس طرح سے یہاں کہا کہ بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی، تو اسی طرح سے اس نام کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں سے بے تحاشا محبت کرنے والی ماں. الہانیہ.
تو اب کیا ہے کہ یہ بی بی کے بہت سارے القابات ہیں جن کو پڑھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے، لیکن ان القابات کے لیے اگر وقت دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کئی مجالس اس پہ جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے بی بی کے صرف ناموں پر، کہ بی بی کے جو نام ہیں ان کے ایک میں نے آپ کو محدثہ بتا دیا ہے، اسما نام آج نظر سے میرے پہلی دفعہ گزرا، اور اسی مجموع الزوائد میں جو ہے یہ مجھے نظر آیا نام۔ تو اب آپ کیا ہے کہ بی بی جو ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بی بی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسلسل سوال کر رہی تھی کہ میری والدہ کہاں ہیں، میری والدہ اس وقت کہاں ہیں، کس جگہ پہ ان کا قیام ہے۔ تو بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ کو بتائیں کہ ان کی ماں جو ہیں وہ سونے کے محل میں ہیں، جنت جو انہیں عطا کی ہے وہ الگ ہے، اور وہ سونے کے محل میں ہیں جس کے بام و در جو ہیں وہ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ہم نشین جو ہیں وہ بی بی آسیہ اور بی بی مریم ہیں۔ تو بس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم سے کہہ دیجئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروردگار عالم خود سلام ہے اور اسی سے تمام سلاموں کی ابتدا ہے، اور تمام سلام کی انتہا پروردگار عالم پر ہے۔ بتائیے کہ سلام کی ڈیفینیشن کتنی زبردست دی ہے، میری بیوی نے بتا دیا ہے کہ سلام ہے کیا۔ بہت سارے لوگ ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں، بس سلام خود پروردگار عالم ہے، کیونکہ پروردگار عالم سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو بس کیا ہے کہ اسی طرح سے جو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی، اور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بزت منی۔ یہ منی کیا چیز ہے، اس منی کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ فاطمہ جو ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے، اب نور کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، خون کا ٹکڑا ہے، یا کہ کہا جائے کہ جسم میں موجود گوشت پوشت کا ٹکڑا ہے، ہر چیز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی کہ وہ ان سے جدا بھی نہیں ہے اور ان سے جدا بھی ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب میں یہاں من کا مطلب بتاتی چلوں کہ من یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے کہا جائے کہ کسی بھی کلام کو جو ہے بغیر پروردگار عالم کی اجازت کے جو بھی کچھ نطق کیا، جو بھی کچھ کلام کیا، جو بھی حدیث بیان کی، جو بھی بات کی ہے، جو بھی تفسیر کلام پاک کی ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پروردگار عالم کے الفاظ اور زبان رسول اکرم سے جاری ہوا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بزت منی، تو اب منی کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں، منی میں کون سے وہ دو اہم ترین جو ہے ہستیاں تو جو ہے نبی اکرم کے لیے، لیکن وہ دو کہا جائے عظیم المرتبت لوگ کون ہیں؟ ایک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ زبان وحی اور زبان الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے ہے۔ تو اب یہ آیا کہاں سے فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ پروردگار عالم نے جو ہے وہی کی ہے۔ کہہ دو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہے۔ تو یہ کون کہلا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں تو بس ثابت ہوا کہ فاطمہ کہیں اور نہیں بلکہ اللہ کی کہا جائے نور کے صفاتی نور سے کا مظہر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ تو یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ اللہ کو کیوں اللہ جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اس نے بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ فاطمہ کے لیے کہہ دو کہ اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے پروردگار کو۔ تو سیدھی سی بات ہے
کہ جو اس دنیا میں فاطمہ سے بغض رکھے گا، جو اس دنیا میں فاطمہ کو تکلیف دے گا، جو اس دنیا میں فاطمہ کے بچوں کو تکلیف دے گا، جو کسی بھی طرح سے جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے بغض رکھے گا، تو پروردگار عالم اس پہ لعنت کر رہا ہے، بار بار لعنت کر رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ کی خوشنودی پروردگار عالم کی خوشنودی ہے۔ ان کو اگر کوئی رنجیدہ کرتا ہے تو پروردگار عالم خود رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہاں پہ موجود ہے کہ دار قطنی سے ہے، اور بہار الانوار کی جلد 3 نمبر میں، کہ دار قطنی سے مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، لوگوں نے پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور پھر جو ہے الزام تھا اس کے اوپر کہ اس نے چوری کی ہے، اور ثبوت بھی مل چکے تھے۔ تو بس کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو قطع کر دیا جائے۔ جب یہ ہوا تو لوگوں نے بڑی سفارشیں کی ہیں، اور ہم یہ اپنے تقریباً کوئی جب ہم تھے 3-4 کلاس کے اندر، تو یہ واقعہ جو ہے ہماری اردو کی کتابوں میں موجود تھا، اب پتہ نہیں شاید نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ کتاب میں موجود تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بی بی کے لیے کہ جب ہوا ہے یہ واقعہ ہوا اور اس کے چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت بنتی فاطمہ، تو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو اسے سزا دی جاتی۔ دیکھیے یہ جملہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرما رہے ہیں۔ لیکن جب یہ خبر بی بی کو پہنچتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ادا کیے ہیں، تو ایک دفعہ میری بی بی غمگین ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ سورہ زمر کے اندر پروردگار عالم نے آواز دی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا ہوتا تو تمہارا بھی سارا عمل حبط کر لیا جاتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ زمر میں پروردگار عالم نے آیت نازل کی کہ اے رسول اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے تمام عمل، شرک یعنی کتنی بڑی بات ہے، اور کہاں ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے ایسا عمل کریں گے کہ نعوذ باللہ شرک کر سکیں گے۔ بس ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ پروردگار میں یہ کر سکتا ہوں، میں تیرا اتنا حبیب، تیرا حبیب ہوں، اور میں اس قسم کا یعنی کہ شرک کا شائبہ بھی مجھ میں نہیں ہے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو بس پروردگار عالم نے جو ہے پھر وہی نازل کی ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 22 میں، ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اے حبیب اگر ان میں آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہوتے تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ پروردگار عالم کا آج کیسا بیان ہے کہ ایک دفعہ آیا کہ آپ بھی اگر اس کا مرتکب ہوتے تو آپ کے تمام ہم جو ہے وہ اعمال حبط کر لیے جاتے۔ دوسری دفعہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، یعنی کہ پروردگار عالم تو یکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور معبود جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ہو سکے۔ یہ آج پروردگار عالم کیسی وحی ارشاد فرما رہا ہے۔ بس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو پہلا جملہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ادا کیا تھا لَوْ كَانَتْ بِنْتِي فاطمہ، تو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو اس بات کو، فاطمہ کے رنج کو جو ہے اللہ کا رنج
ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا رنج ہوا ہے. پروردگار عالم اس بات سے رنجیدہ ہوا ہے کہ آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کے لیے یہ بات کی ہے, اور جناب سیدہ اس بات سے رنجیدہ ہوئی ہیں. جب وہ رنجیدہ ہوئی ہیں تو پروردگار عالم نے چاہا کہ آپ بھی اسی طرح رنجیدہ ہوں, اس لیے اس آیت کو نازل کر دیا کہ اگر تم شرک کا مرتکب ہوتے, ٹھیک ہے, تو تمہارے سارے عمل حبط کر لیے جاتے. لیکن جب آپ کو پروردگار عالم نے دیکھا کہ آپ رنجیدہ ہیں, تو بس پروردگار عالم نے دوسری آیت نازل کر دی. یعنی کہ دیکھیے کہ پروردگار عالم کی توحید, پروردگار عالم کی احدیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے 1,24,000 انبیاء کو اسی لیے نازل کیا کہ کوئی اس کی احدیت کو چیلنج نہ کرے, اس کی توحید کی جگہ پہ کسی دوسرے کو خدا نہ بنائے. لیکن پروردگار عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے رنجیدہ ہونے پر کیا ہے کہ دکھا رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام دنیا کو کہ دیکھو, اگر فاطمہ کے لیے کوئی الفاظ میرا نبی بھی ادا کرتا ہے تو میں اپنے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیتا ہوں کہ وہ فاطمہ کو کوئی بات کہہ سکیں, فاطمہ کے لیے کچھ الفاظ ادا کر سکیں. اگر فاطمہ کے لیے وہ کہیں گے تو پروردگار عالم اختیار رکھتا ہے اپنے نبی کے لیے کہ وہ انہیں بھی ایسے جملے سے جن کا شائبہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, شرک ایک نجاست ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے, جو نجاست ہو ہی نہیں سکتی اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغمون ہو گئے کہ مجھ میں یہ نجاست کیسے آ سکتی ہے. تو بس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی توحید کو, اپنی وحدانیت کو, اپنی کہا جائے کہ احدیت کو یہاں پہ بتا دیا کہ اگر دوسرے خدا بھی آ جائیں تو کیا ہوتا کہ آپس میں فساد برپا ہوتا, اس لیے میں یکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کو رنجیدہ ہوتا دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. لیکن وائے ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو ہے خانوادے پہ ظلم کیا. کہ بی بی کا ایک جملہ ہے کہ یہ جو دن مجھ پہ اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر روشن دن پر نازل ہوتی, روشن دن پہ یہ ڈھائی جاتی تو وہ کالی رات میں تبدیل ہو. اندازہ لگائیں, یہ جملہ جناب زینب نے بھی کبھی نہیں کہا ہے. اتنے سارے معاملات کے بعد یعنی کہ پورا گھر تہہ تہہ ہو گیا, لیکن یہ جملہ صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبات میں سے ملتا ہے. بی بی زینب تک کے خطبے میں, بی بی کلثوم کے خطبے میں نہیں ملتا ہے, جناب امام زین العابدین کے خطبوں میں نہیں ملتا ہے. لیکن بی بی کے خطبات میں یہ جملہ ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے بی بی پر ہوئے مظالم کی نشاندہی کرتے رہیں گے. یہ جملہ اتنا سخت ترین جملہ ہے, اور کیا جو ہے ظلم ڈھائے گئے ہوں گے. تو بی بی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کچھ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ گئے ہیں جناب بلال حبشی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں, اور دیکھا کہ جو ہے وہ بی بی جو ہیں وہ چکی پیس رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں. ظاہر بشریت کے لباس میں تھے تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ واقعہ ہونی تھیں, تو وہ رو رہے ہیں. اور اس کے بعد سے جب رو رہے ہیں تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے حسین کو دے دیں تاکہ میں حسین کو جو ہے بہلا لوں. جناب سیدہ سلام اللہ کہتی ہیں بڑا فنومنا دے دیا ہے ماؤں کے لیے, بہت بڑا فنومنا دے دیا ہے, بہت بڑا ایک اصول دے دیا ہے. اور کہاں میری بیوی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلال, آپ ایسا کریں کہ حسین میرے پاس رہنے دیں, میں حسین کو بہلا لوں گی, لیکن آپ جو ہیں وہ چکی میری پیس دیں. تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد سے وحی کی بات آتی ہے کہ نبیوں کا پروٹوکول ہے کہ ان کے پاس وحی آیا کرے پروردگار عالم کی طرف سے. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ عجیب بات ہے کہ ایک دن جو ہے وہ حسن بصری اور اپنے اسحاق نے اور عمار اور میمونہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سوتا ہوا پایا ہے اور دیکھا کہ آپ کے آٹا پیسنے کی چکی خود بخود چل رہی ہے. تو یہ بھاگے جو ہے وہ گئے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور سارا واقعہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کی کنیز تھک کر سو گئی ہیں، اس لیے اس نے چکی کو، اندازہ لگائیے کہ بی بی کی چکی، ٹھیک ہے، یہ بی بی کی چکی ہے، اور ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں فرما رہا ہے، جو وحی کو بھی جانتے ہیں، وحی کے آنے جانے کے راستے کو بھی جانتے ہیں، وحی لانے والے کو بھی جانتے ہیں. نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی کنیز تھک کے سو گئی ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے چکی کو بذریعہ وحی حکم دیا، بذریعہ وحی حکم دیا کہ گردش کر، اور وہ گردش کرنے لگی. یہ بی بی کا مقام ہے کہ بی بی کی چکی چلانے کے لیے جو ہے پروردگار عالم وحی کر دیتا ہے. سب جانتے ہیں کہ اگر بی بی کہہ دے کہ کل صبح عید کے جو ہے وہ جامے، عید کے کپڑے جو ہیں وہ خیاط لے کے آئے گا، تو رضوان جنت خیاط بن کے آ جاتا ہے. یہ میری بی بی کی عظمت ہے کہ بی بی کی جو ہے وہ کہیں پر اللہ تعالیٰ برداشت ہی نہیں کرتا ہے. برداشت تو ہمارے لیے ورڈ ہے، لیکن ہر برداشت کو پیدا کرنے والا پروردگار عالم ہے. وہ بیوی کو رنجیدہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج بھی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، بیوی کے لیے جو ہے ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ کس کی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ان کی ابتدا ہے، یہ کس کی عظیم ترین مخلوق ہیں. یہ کاف اور نون کے بیچ کا وہ نور ہے جو پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے جب کاف اور نون کو جوڑا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور پنجتن کے نوروں کو، معصومین کے نوروں کو واہ کیا ہے. تو بس کیا ہے کہ بی بی کی ایک چادر کا بھی قصہ بتاتی چلوں کہ بی بی کے دروازے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی کو بھیجا کہ دیکھو اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ اس دروازے پہ چلے جاؤ، اس دروازے. تو بس مسجد نبوی میں تھا ہی ایک ہی دروازہ، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور علی ابن ابی طالب کا تھا. ایک ہی دروازہ کھلتا تھا، اور یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا ان کی بیٹی کا. اب لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے. لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں. تو بھائی مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے ساتھ نبی کا گھر ہوتا ہے یا اس کا گھر ہوتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قائم رکھنا ہے، اللہ کی ہدایت کو جاری رکھنا ہے، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گواہ رہنا ہے. ان کے گھر کو، یعنی کہ امامت کے گھر کو وہاں پہ ہونا ضروری ہے. مسجد میں تو ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی نجس نہیں داخل ہو سکتا ہے، لیکن امامت کے دروازے پہ آ کے سوال تو کر سکتا ہے، امامت کے دروازے پہ آ کے دین کو سیکھ تو سکتا ہے، امامت کے دروازے پہ آ کر وہ دین سیکھتا ہے، یقین کرتا ہے ذات پروردگار عالم پر، اپنے ایمان کو مستحکم کرتا ہے. کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے لیے پروردگار عالم نے یہ عظمت رکھی ہے کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر چاہتا کہ وہ خود اپنی مخلوقات کو پہچانوانا جائے تو وہ اختیار رکھتا تھا، وہ پہچانوا سکتا تھا بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی ذریعے کے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بزرگی عطا فرمائی اور ہمیں اس بات پر منتخب کیا کہ ہم اللہ کو پہچانوائیں، کیونکہ مخلوقات پروردگار عالم خصوصاً انسان اللہ کو خود اپنے ذریعے سے نہیں پہچان سکتا. ہم وہ ذریعہ وسیلہ ہیں
کہ انسانوں کو پہچنواتے ہیں پروردگار عالم کو. انسان اگر پہچان سکتے ہیں اللہ کو تو وہ ہمارے ذریعے. تو آپ بتائیں کہ امامت کے اس مقام کو جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے مسجدوں کے ساتھ ضروری نہیں ہے؟ کہاں سے دین سیکھیں گے؟ کہاں سے؟ مسجد میں تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو دین کی کہا جائے احکام کو رائج کیا جاتا ہے، وہاں تو کر کے دکھایا جاتا ہے عمل کہ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے، اس عظیم گھر سے ہم سیکھ کے آئے ہیں، اور یہاں پہ اللہ کے گھر کے اندر ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر ہم چل کے اللہ کو دکھائیں گے کہ پروردگار تیرے گھر میں آ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پروردگار ہم تیرے گھر میں آ کے جو ہے وہ عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، پروردگار تیرے مسجد میں آ کے ہم دعائیں کر رہے ہیں. تیری مسجد میں آتے ہیں تو ہم مسلمان ہو کے آتے ہیں، ہم پاک ہو کے آتے ہیں. لیکن اگر کسی کا آنا جانا رہے، عام لوگوں کا آتے رہیں جاتے رہیں بغیر کسی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے اور مسلمان نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے مسجد میں آ سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ عزاداریاں بھی ہیں کہ سیکھو محمد وآل محمد کے در سے. جب تم سیکھو گے تو اس قابل ہوگے کہ پروردگار عالم کے سامنے تم کھڑے ہو سکو. تمہیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ روزہ کیا ہے، اس کے باطن کیا ہے، اس کے ظاہر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. یہ سب سکھانے کے لیے یہاں تک کہ تم جو یہ جوتے پہنتے ہو، اتنی چھوٹی سی بات ہے نا، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قوانین دے رہا ہے، ان کے ذریعے سے قوانین دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو کس کس بیماریوں سے بچو گے، کیا کیا تمہارے ساتھ بہتر ہوگا، تمہیں کیا فائدے ہوں گے. بس یہ ایک جوتا پہننے پر ہی، ایک جرابوں کا استعمال ہی کہ کس رنگ کی جرابیں کب پہننی چاہیے، کن کن موقعوں پر کون سی جرابیں پہننی چاہیے، کون سے رنگ کا جو ہے وہ جوتا تم پہنو. تو بس کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے ان کے ذریعے سے اور دنیا میں رہنے کے طور طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ جب تم جوتا پہنو تو بیٹھ کے پہنو، اور بسم اللہ پڑھ کے پہنو، صلوات پڑھ کے جو ہے وہ تم اپنے سیدھے پاؤں کو ڈالو، اور جوتے کو جھاڑ کے صاف کر کے چمکا کے پہنو کہ جب تم اس طرح سے کرتے ہو تو تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے. اندازہ لگائیے کتنی سی چھوٹی سی بات ہے، ایسے ہی ہم جوتے پہن کے نکل جاتے ہیں، لیکن جب جوتے کی حفاظت کی جائے جس کے ذریعے سے جایا جا رہا ہے تو پروردگار عالم رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ سے متمسک رہنے کے لیے خصوصاً خواتین کو کہ بیوی کے طور طریقے کو اپنائیں، بیوی کے پیغام کو سمجھیں، بیوی کو نہ تلاش کریں، ہم نہیں پہنچ سکتے بیوی تک، لیکن بیوی کے دیے گئے پیغام پہ تو چل سکتے ہیں. کہ ایک خاتون آئی ہے اور آ کے بار بار دوسرے کہا جائے مذہب سے ہیں اور سوال کر رہی ہیں بیوی سے کہ ایک سوال کیا کہ میرے شوہر نے یہ سوال کیا ہے. بیوی کاموں میں مصروف تھی، بیوی نے اس کا جواب دیا. پھر دوسری دفعہ وہ آئی اور پھر بیوی سے سوال کیا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف تھی، بیوی نے پھر بھی کام روک کے اس کا جواب دیا. پھر تیسری دفعہ وہ خاتون آئی اور بڑی شرمندہ سے ہو کے کہنے لگی کہ میں آپ کو بار بار تکلیف دے رہی ہوں، زحمت دے رہی ہوں، سوالات کر رہی ہوں، آپ کو اس سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. تو بیوی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اگر تمہیں کوئی شخص کسی کام کے لیے رکھتا ہے اور کام چھوٹا سا ہو اور اس کی مزدوری کہیں زیادہ ہو تو کیا تمہیں اس کی تھکن، اس کی تکلیف محسوس ہوگی؟ تو اس عورت نے کہا نہیں بیوی ایسا نہیں ہے، ہمیں ظاہر ہے جس چیز کا جو ہے وہ زیادہ ادا کیا جا رہا ہو اور کام چھوٹا ہو تو یقینی بات ہے وہ کام کرتے ہوئے انجام دیتے ہوئے جو ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو بس بیوی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے پہلی دفعہ سوال کیا تو پروردگار عالم نے جو ہے تمام دنیا سے لے کے جنت تک کے رستوں کو موتیوں سے، یاقوت سے، زمرد سے بھرنا شروع کر دیا. جب تم نے دوسری دفعہ سوال کیا پروردگار نے اسے اور بلند کیا، اور جب تم تیسری دفعہ سوال کرنے آئی ہو تو پروردگار عالم نے اسے جنت کی راہ تک جو ہے وہ موتیوں، زمرد اور یاقوت سے بھر دیا ہے.
تو اب بتاؤ تمہارے ان 3 سوالوں کے جواب پر جب پروردگار عالم مجھے اس قدر عطا کرے گا تو کیا مجھے زحمت محسوس ہوگی؟ تو یہ ایک پیغام ہے کہ ہمارے تمام جو کہا جائے کہ عالم ہیں، استاد ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ اس میں زحمت نہ محسوس کیا کریں، بلکہ اس بات پہ شکر ادا کرا کریں کہ سوال کرنے والے موجود ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور ہمیں ہمارے سوال کرنے کے بدلے میں اس طرح سے، جس طرح سے پروردگار عالم نے بی کو عطا کیا ہے، سوال کرنے کے جواب میں جو ہے اس قدر عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو بس 2 کام ضرور کیا کریں بی کو خوش رکھنے کے لیے۔ ایک ہر روز صلوات کی تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا کریں، اور بی کے دشمنوں پر لعن کیا کریں کہ جو ہے جنہوں نے بی کو تکلیف دی، جنہوں نے بی کے دروازے کو جلایا، اور جن لوگوں نے بی کے خانوادے خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے گھر کو تہ تیغ کیا ظلم سے، اور ان پاک و پاکیزہ بیویوں کو اونٹوں پہ کجا کجا پھرایا اور تمام طرح کی کہا جائے مصیبتوں میں مبتلا کیا، ان سب کو پروردگار عالم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حاویہ میں داخل رکھے جس سے کبھی نکلنا ممکن ہی نہ ہو۔ لعن پڑھیں جن لوگوں نے بیوی کو تکلیف دی، ان سب پہ لعن۔ تو اسی کے ساتھ وقت کافی ہو چکا ہے اور بالکل پتہ ہی نہیں لگا، ذکر بی تمام ہو نہیں سکتا ہے، اور ایکسپلور کریں گے اور نکل کے چیزیں آئیں گی۔ علم جو ہے یقیناً سارا علمی علم ہے پروردگار کا یہاں۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ایک دفعہ پھر آئیں گے، حاضر ہوں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت میں۔ اور یہاں پہ میں محسن بھائی کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے فقط عزاداری چینل پہ موقع دیا کہ میں اٹلی کے لوگوں سے، اپنے تمام مومن و مومنات بہن بھائیوں سے، اور تمام دوسرے اور مذاہب کے جو لوگ اردو سمجھتے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، پاکستان میں مخاطب ہوں۔ اور سب سے اہم ترین بات اور خصوصی بات یہ ہے کہ میں اپنی سید و سردار کا ذکر کر رہی ہوں، اور میری بیوی مجھ سے خوش ہوں، اور بیوی آپ سب سے خوش ہوں، اور بیوی کے رستے اور ان کی معرفت ہماری دعا ہے کہ نصیب ہو جائے۔ اور میں فقط عزاداری چینل کو یہ دعا دے رہی ہوں کہ بیوی ان سے راضی ہوں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی معرفت انہیں نصیب ہو، اور یہ چینل اور ترقی کرے، اور دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی محبان اہل بیت ہیں اور جو اس طرف مائل ہیں، جن کے دلوں میں ذرا بھی رمق ہے بیوی سے محبت ہے، جیسے پرتگال میں لوگوں کو ہوئی ہے، اسی طرح جہاں جہاں بھی بیوی کو چاہنے والے ہیں، رمق رکھتے ہیں بیوی کی بچی ہوئی تینیت سے، جن کے دل خلق ہوئے ہیں، ان سب تک میرا پیغام پہنچے۔ زبان ظاہر اردو ہے، لیکن سننے والوں کے لیے کوئی بھی زبان پروردگار عالم آرام سے کنورٹ کر سکتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، وسلام، سیدہ رباب قاسم۔